कोर कमांडर देखे सारी दुनिया की हुई है। कोर कमांडर हाउस, हाँ, तो शेखपुर वाले फिर उससे पहुंच गई है। हाँ, फायरिंग हुई है, पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा है, 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। ISI और वो 7-8 बंदे मारे गए। देखिए, अगर बैठना है तो फिर, अगर लंबा बैठना है, सिंबॉलिक है, तो फिर जहाँ भी हो, या तो उधर होता जहाँ पे आप बैठे हुए थे, जब उधर से उठ गए हैं तो फिर लिबर्टी सुकून है, फिर बेस्ट है, सुकून है, चारों तरफ से पब्लिक आती है, वहाँ अरेंजमेंट हो जाएंगी, वहाँ कलीनें बिछाएंगे, डेरा लगाएंगे। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। इजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम PTI के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। आर्मी हाउस को इनको घिराव करके एंटर करना है, इनको अब बाजवे का घर एंटर करना है, इसको DGISI का घर चकलाला में, इन्होंने चकलाला को भी ब्रीच करना है। ये चकलाला के अंदर घुसे, DGISI के घर जाएं, फैसल नसीर के घर जाएं, बाजवे के घर जाएं, आसिम के घर जाएं। ये 4 बंदे जो है ना जी, इसको नहीं छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून में हूं जवाद फैजी। हद नहीं है वैसे कि अदालत बुलाए तो जाना नहीं, और अगर जाना है तो दरो दीवार हिला के जाना है, जत्थे बना के जाना है, और फिर धमकियां देनी है नाम ले लेके। उससे पहले भी हमने ये देखा था, यही PTV से बाहर ना चंद गज़ के फासले पे हमने असमतुल्लाह जुनेजो पे तशद्दुद होते हुए देखा। इसी PTV ने जुल्म देखा, जबर देखा, और अब हालत ये है कि अफवाज पाकिस्तान भी महफूज नहीं, कोर कमांडर हाउस जिना हाउस जिसे कहा जाता है, और बदबख्तों ने, ज़ालिमों ने पानी पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल या उनकी चीज़ें अगर इस्तेमाल ना भी हुई हों, उनकी तलवार भी जला दी, वो राइटिंग टेबल जो था वो भी जला दिया, और वो पियानो वो भी जला दिया। मस्जिद महफूज नहीं रही, वो दुरूद पाक वाले जो बोर्ड्स थे वो भी गिरे, कोई महफूज नहीं रहा। फिर कहते हैं कि नहीं, रियासत मदीना के हम ज़िम्मेदार हैं और हम बनाना चाहते हैं। रियासत मदीना में ऐसा नहीं होता था। दरख्तों को आग नहीं लगाई जाती, ख़वातीन पे हमले नहीं होते, और ज़बान भी बहुत प्यारी। गालियाँ दी गईं तो कहा कि इनकी हिदायत की दुआ करता हूँ। कहा गया ताइफ के अंदर कि कहें तो दोनों पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती को कुचल दिख के रख दिया जाए। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। हमने तो ये सबक पढ़े थे बचपन में, हमारे बड़े तो ये बताते थे, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर ये भी देखेंगे, यूं भी होगा कि वो बदबख्त दुश्मन अपने चैनल्स पे पाकिस्तान की ये फुटेज दिखाते हुए और PTI के रहनुमाओं के बयानात चलाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, वो पहले तो अब्बा जी कहा जाता था, फिर बीच चौक में हंडिया फूटी, और अब हाफिज साहब के बारे में भी वो गुफ्तगू, पार्लियामेंट की बेतौकीरी, इदारों की तज़हीक, मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा करना, ये कब तक देखा जाएगा। और आपने अभी जो देखा, आज देखते भी रहे आप, राना सनाउल्लाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें दिखाए वो मनाजर, जिस कदर खौफनाकी है उसमें, जिस कदर बर्बरियत है उसमें, जिस कदर उसके अंदर मैं नहीं छड़ांगा, ये क्या रवैया है। बच्चे बदतमीज़, घरों में लड़ाइयाँ, ख़ानदान इख्तलाफात को दुश्मनियों पे ले आए हैं, और आपके साबिक MPs और मिनिस्टर ये कह रहे हैं, सेनेटर साहब भी कह रहे हैं कोर कमांडर हाउस पे जमा हो जाएं। हो गए हैं लोग, असी भी उत्थे पहुँचिए, फिर हाँ जी आ जाओ, उत्थे ही आ जाओ, क्या करने। हद तो ये है कि कोर कमांडर हाउस के फ्रिज से वो कोरमा जो पड़ा हुआ था वो भी एक खातून लेके जा रही थी। ए साड़ी औकात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक होना पड़ेगा, यकजान होना पड़ेगा, और ऐसे फितनों से निजात हासिल करनी पड़ेगी। एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज़कियाकार जनाब फ़ारूक फैसल ख़ान। बहुत शुक्रिया, गुड टू सी यू हियर। आपको यहाँ देख के अच्छा लगा। मैं कोई जुर्म खान साहब, अच्छा
ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اینکر پرسن ہیں, مختلف چینلز پہ پروگرام بھی کرتی ہیں, ساجدہ نصیر صاحبہ. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. حماد غزنوی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم پنجاب حکومت کے ترجمان یا ذمہ داران سے بھی بات کریں کہ احوال واقعی اس وقت تک کیا ہوا ہے اور آگے کیا کیا ہوگا, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے 72 گھنٹے کے اندر ایسے تمام شر پسندوں کو گرفتار کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. اور فاروق فیصل خان صاحب, میں نے آپ نے ہم نے دھرنے بھی کور کیے, ہم نے جلوس بھی دیکھے, گولیاں بھی چلیں, آگ بھی لگی, لیکن یہ جو کام ہے ایسا کام پہلے کبھی دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, کبھی نہیں دیکھا. اور بہت احتجاج دیکھے, پرتشدد احتجاج دیکھے, مظاہرین پر تشدد ہوتا بھی دیکھا, مظاہرین کو پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے بھی دیکھا. جو کچھ یہ ہوا ہے نا, یہ کوئی ہیٹ آف دا مومنٹ نہیں ہے, یہ باقاعدہ ایک پلان طریقے سے کیا گیا ہے. گزشتہ 1 سال سے عمران خان احتجاج کے موڈ میں تھے, احتجاج کر رہے تھے, ان کی جماعت ٹھیک کر رہے تھے, غلط کر رہے تھے, اس سے بحث نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو کچھ حکومت بھی کر رہی تھی, کیسز بھی بن رہے تھے, کسی نہ کسی مرحلے پر جو ان پر الزامات لگ رہے تھے, گرفتاری تو ممکن تھی. اسی کو دیکھتے ہوئے یہ ساری پلاننگ کی گئی تھی. اور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, بالخصوص پی ٹی آئی کی قیادت کے آپ صرف پی ٹی آئی مینز عمران خان, وہ ایک ایسا ماحول بنا رہے تھے کہ ان کے جو چاہنے والے, ان کے جو فالورز ہیں, جن کو کلٹ کہا جا رہا ہے, ان کو ذہنی طور پہ تیار کر رہے تھے کہ جب بھی ایسا مرحلہ آئے آپ نے احتجاج کرنا ہے. اور احتجاج کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 27 کے قریب ان لوگوں نے جلسے کیے تھے, جن میں حلف بھی لیے گئے. ہاں جی, اس کو پھر شارٹ لسٹ, اٹھا کے, ہاں جی, پھر اس کو شارٹ لسٹ کیا جاتا رہا کارکنوں کو, ان کی ذہن سازی کی جاتی رہی, اور کبھی ان کو ٹارگٹ دیے جاتے رہے کہ جب بھی یہ موقع آیا آپ نے یہ کرنا اور اس بندے سے ایڈوائس لینی ہے. صرف بتانا ان کا یہ مقصود تھا کہ وہ ایک ایسی مقدس گائیں ہیں کہ اگر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان پر قانون کا ہاتھ ڈلتا ہے, تو پھر کوئی محفوظ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو یاد ہے کہ آپ کے اس پروگرام میں پہلے بھی اور باقی بھی کئی جگہ پہ پلیٹ فارمز پہ یہ ہم گفتگو کرتے رہے, یہ کہتے رہے سیاسی ورکر کو کہ سیاست کرنا آپ کا حق ہے, آئین آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے, لیکن اس کے لیے دائرہ کار کا بھی تعین کیا گیا ہے ہر لیول پہ. میں نے ہر گفتگو میں جو ہے یہ سیاسی کارکن پی ٹی آئی کے کہ بھئی آپ اپنے لیڈر کے لیے بالکل احتجاج کیجئے گا, جلسہ کرے, جلوس کرے, لیکن کوئی ایسی ہدایت مت مانیے گا جو آئین اور قانون کے خلاف ہو. لیکن وہ انہوں نے ایسا ماحول چارج کیا کہ وہ کر بیٹھے. اب کر تو بیٹھے ہیں, لیکن کیا بعد میں احساس ہوا ہے, اور پوری قیادت جو ہے وہ ڈسون کر رہی ہے ان کارکنوں کو, ان کو پھنسوا دیا اور ان کو ریاست آڈیوز آ رہی ہیں سامنے, یہاں تک کہ عدالتی معاملات تک ہی آ گئی. میں وہی بات کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ آپ نے حملے بھی کر لیے, سارا کچھ, سب کے آڈیوز آ گئے, سب کی ویڈیوز آ گئی, سب پہچانے جا رہے ہیں, اور اب سب یہ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. جنہوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا وہ بھی پکڑے جائیں گے اور پکڑے جانا چاہیے. صحیح. اچھا جی, ساجدہ صاحبہ, پاک فوج آف مذموم پروپیگنڈا, اور اب تو حد کراس ہو گئی ہے ہر لیول پہ, جی ایچ کیو, کور کمانڈر ہاؤس. آپ نے بھی کبھی سنا پہلے کہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے؟ نہ کبھی پہلے ایسا سنا ہے, نہ کبھی پہلے ایسا دیکھا ہے, اور میں یہ دعا بھی کرتی ہوں کہ ہمارا رب کبھی نہ دوبارہ ایسا کوئی چیز دکھائے ہمیں. دیکھیے, پاک آرمی جو ہے اسے دنیا کی ٹاپ آرمی میں شمار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جن لوگوں نے یہ سب چیزیں کی ہیں, جا کے کوہر کمانڈر ہاؤس کو بھی جلایا ہے, وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ ملک کے دشمن, ٹھیک ہے, جو ایک آرمی پاکستان کو بہت بہادر ہے, بہت سے جو جوان ہیں انہوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے ہمیں پاکستان حاصل ہوا. ہمارے پاکستان کے جتنی بھی آرمی ہے بہت بہادر ہے, بہت جانے سرحدوں پہ وہ جنگ لڑتی ہے, اسی وجہ سے ہم سکون سے رات کو سو پاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی وجہ سے ہمارا جو ہے ملک بھی حفاظت ہے. تو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ, جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں وہ کیا پیغام لے رہے ہیں اس بات سے؟ وہ کیا سمجھیں گے کہ کیا ہماری آرمی اب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ یہاں کے جو یہی کی عوام ہے وہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دے گی؟ نہیں, ہماری آرمی بہت مضبوط تھی, ہے اور رہے گی. یہ جو کر رہے ہیں بہت ہی غلط کر رہے ہیں, اور اس چیز پہ پرسنلی بھی میں بہت احتجاج کرتی ہوں. آرمی ہمیشہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ہمیشہ رہے گی. اسے آگے چل کے بات کریں گے کہ اس کے آپ خاص طور پہ سوشل ایشوز پہ پروگرام کرتے ہیں, تو اس کے کیا
اثرات ہوں گے ہمارے معاشرتی رویوں پہ. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ تجزیہ کار جناب سید حماد غزنوی. السلام علیکم سیدی. وعلیکم السلام، کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر. غزنوی صاحب، آپ کے شہر ہمارے شہر میں وہاں جو ہوا اور اس پہ پھر وہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے دوبارہ پکڑا گیا تو اس سے بھی شدید رد عمل آئے گا، یہ کی ہو رہا ہے؟ پہلے تو میں نے آپ سے پوچھا نا آپ کیسے ہیں، اور آپ نے کہا سب خیریت ہے، تو آپ واحد آدمی ہیں جو خیریت سے ہیں. مجھے ایک شعر یاد آ گیا. ہم جس مقام پر ہیں وہاں سب مزے میں ہیں. ہائے ہائے، ہم جس مقام پہ ہیں وہاں سب مزے میں ہیں. سب کر رہے ہیں آہو سب مزے میں. اوہ 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 اوہ. یہ کیفیت ہے. اچھا، آپ نے کہا وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں. میں ذرا سا پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں خان صاحب کو. وہ آخر کار کامیاب ہو گئے ہیں نیا پاکستان بنانے. یہ جو پاکستان انہوں نے بنایا ہے، یہ سارا پاکستان کریک ہو گیا ہے. اس کو فریکچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تقسیم شدہ پاکستان ہے اور اس کو ہوا دی ہے. اور ہمارے دوستوں کی بھی اس میں، ہم جیسے ذکر کر رہے تھے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ دوستوں کا بھی اس میں ہاتھ رہا. اور یہ سالہ سال کا کھیل ہے جو اس پر منتج ہو رہا ہے کہ آج اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ کبھی یہ کہہ رہے تھے نا پہلے، کبھی آپ نے دیکھا ہے اس طرح ہوتے ہوئے؟ آج ہم نے دیکھا ہے، ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھا تھا. یہ معاملہ جب اس حد پر پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ ہمارے ہاں ویسٹ پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. فوج کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، فوج سے شکایتیں بھی فوج پیدا ہو جاتی ہیں کہ آپ سیاست میں جب دخل اندازی کرتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں یار نہ کریں، آئین میں تو یوں لکھا ہے. لیکن اس کا معنی آج تک یہ نہیں سمجھا گیا تھا کہ آپ ملٹری انسٹالیشنز کو آگ لگا دیں یا ان کے اندر گھس جائیں اور سارے پاکستان میں یہ کریں. اور وہ سشانت سرین ہمارے ایک ملنے جاننے والے ہیں ہندوستان میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا، وہ کس طرح خوش ہو رہے ہیں لوگ ہندوستانی کہ یار یہ تو ہمارا سارا کام یہ آدمی کر رہا ہے. یہ غور طلب چیزیں ہیں. عمران خان صاحب کی بڑی ایک سپورٹ بیس بھی ہے. میں کچھ ایسی سخت بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں پی ٹی وی پر ہوں تو میں کچھ بھی کہہ دوں گا. میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ملک کو ایک ایسی جگہ پر پہنچایا ہے جہاں پر یہ خیر و شر کی ایک جنگ بنا دی ہے انہوں نے. یعنی اب یہ پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں میں دوسری کو کرتا ہوں. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ایول ہیں. اگر آپ عمران خان کے حامی نہیں ہیں تو آپ شر کا استعارہ ہیں. یہ معاشرے کا حال ہوا ہے، یہ اداروں کا حال ہوا ہے، یہ ہماری جوڈیشری کا حال ہوا جو آپ سب کے سامنے ہے کہ اب وہاں پر جج یا تو ہوتے ہیں خیر کے ساتھ یا شر کے ساتھ. یہ عمران خان صاحب کی دین ہے کہ آپ نے معاشرے کو ہمارے تقسیم کیا، اس حد تک تقسیم کیا اور نفرت کی بنا پہ تقسیم کیا کہ آپ نفرت کیجئے. یہ گھروں سے لے کر اداروں کی ٹاپ تک، میں مزید بھی نام لے سکتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اس وقت. تو آپ نے اس ملک کو کامیابی سے تقسیم کر دیا ہے. اب یہ ملک جو ہے یہ کبھی پرانا پاکستان بنے گا. اس کے لیے ہم سب کو بڑی محنت اور عقل اور شعور اور بڑی تحمل مزاجی کی ضرورت ہے. یہ معاملہ اب اتنی آسانی سے ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. نہیں، لیکن شاہ جی یہ فرمائیے گا کہ اگر ایسے عناصر کے خلاف ایکشن ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، وزیر اعظم نے 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے، پنجاب حکومت بھی اس پہ جے آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے، تو پھر سے یہ کہیں گے جی ظلم ہو گیا ساڑھے نال؟ میں آپ کو میں یہ بھی بات اسی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیے یہ جو لڑائی جب ہوتی ہے نا تو آپ اس حد تک جب اسے لے جائیں، اسے نفرت کا ایک کاروبار بنا دیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ کے دشمن جو ہے وہ بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. تو اب اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے یہ کوئی چھپ کے نہیں، اناؤنس کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کمزور کرنے کا موقع ہے اور پاکستان کی فوج ٹی ٹی پی کی اصلی دشمن ہے، لہذا اس کو کمزور کیا جائے. اور آپ کو شواہد بھی مل رہے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ اور مسلح لوگ، تو مجھے تو اندیشہ ہے ہم سول وار کی طرف نہیں جا رہے، ہم وار کی طرف جا رہے ہیں. یہ طالبان وغیرہ کچھ یہ نہیں ہے شکل میں آ کر ڈنڈا پکڑ کے اس کو وہ توڑ دیں گے، غصے کا اظہار جیسے پولیٹیکل ورکر کبھی کر لیتا ہے. یہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہ مسلح لوگ ہیں اور ان کے پاس جنگ کا اسلحہ ہے، جنگ کا اسلحہ. یہ بہت خطرناک صورتحال پیدا کر دی ہے ملک میں. آپ نے ٹھیک کہا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف اگر کارروائی کریں گے تو
تو وہ تو چھپے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر، اور پی ٹی آئی آپ کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ساتھ آپ دہشت گردوں والا سلوک تو نہیں کرنا چاہیے نا، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن جب ان کی صفوں میں دہشت گرد چھپ جائیں گے تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی. یعنی پی ٹی آئی کے اندر اگر مکتی بانی کے لوگ آ جائیں گے، میں ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک خطرناک صورتحال ہے، اور اس کو آپ نے جیسے کہا کیا 72 گھنٹے میں اس پہ کاروائی ہوگی، بالکل کیجیے. میں ایک بڑے کینوس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ مثلا عدالتوں میں ایک تحفظ خاص طرح کا دیا جانا تو مذاق بن گیا کہ آپ اگر کسی چیز میں ضمانت دیجئے، گرفتاری ٹھیک نہیں ہوئی، چلیے مجھے بھی وہ ویژول اچھا نہیں لگا، میں نہیں چاہتا پاکستان کے کسی بھی فارمر پرائم منسٹر کو اس طرح گرفتار کیا جائے، چلیے مان لیا، لیکن اگر آپ سرن جو کیسز ہیں اور جو اعلانیہ کیسز ہیں، جو ابھی دل میں کیسز ہیں اور جو ماضی میں کیسز ہیں اور جو مستقبل کے کیسز ہیں، آپ اگر سب میں ضمانت دے دیں گے تو سوال تو پیدا ہوگا نا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ پر تو اعتراض ہی ہے. آپ کی تو جب خاندان کی خواتین کی گفتگو باہر آتی ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ ان اعتراضات کی تصدیق کرتے ہیں ہر روز. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بہت ہی مایوس کن ہے. اس کی اصلاح کا یہ طریقہ کار آسان طریقہ کوئی ہے؟ میری نظر میں نہیں ہے کہ آسان طریقہ کیا ہے، یہ بڑی بگڑی ہوئی صورتحال ہے. اور اس کی ایک طریقہ ہے جس میں آپ دیکھیں، آپ کا ایک آئین ہے، آپ نے اس کا مذاق بنا دیا ہے، آپ نے 91 دنوں کی شک نکالی ہے، اور اس کے بعد باقی 279 جو شکیں ہیں اس کی آپ ہر روز خلاف ورزی کرتے ہیں اور سالہ سال سے کر رہے ہیں. اور آپ نے اگر آئین کو استعمال کرنے کی یہ سوچی ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ آئین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیے، یعنی آئین کی تمام شکوں کا احترام کیجیے. 63A کی تشریح کرتے ہوئے آئین کے تقدس کو ذہن میں رکھیے. آپ نے معاملات بہت بگاڑ دیے ہیں. تو کیا اب ملک جو ہے وہ انتظار کرے کہ ستمبر میں یہ لوگ گھر جائیں گے تو ملک سیدھا ہو جائے گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ اتنی صحیح. شاہ جی آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. میں راؤنڈ ایک پورا کرنا چاہتا ہوں. فاروق فیصل صاحب، سیدی نے جو فرما دیا ہے، اور جس طرح میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی ہوگی، لیکن بات وہی ہے کہ اگر دہشت گرد شامل ہو جائیں گے، رانا ثناء اللہ بھی آج یہی کہہ رہے تھے نا کہ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ وہ بڑے قوی امکانات ہیں کہ ان کی نیشنلٹی پاکستانی نہیں ہے، تو یہ حب الوطنی ہو سکتی ہے. دیکھیں، میں تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات پہ نہیں جاؤں گا. میں نے جو خود دیکھا ہے، جو کچھ آپ نے ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہے، جو میں نے فیلڈ میں جا کے دیکھا ہے، میں تو اس کو دیکھتے ہوئے کہوں گا کہ یہ صریحاً دہشت گردی ہے. یہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی پہلی جماعت نہیں ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا فوج کے ساتھ اختلاف ہوا ہو یا اس سے یہ شاکی ہوئی ہو. وہ بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ مطلب اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ماضی میں یہ سارا کچھ انوالو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کون ایوب خان کے دور میں آدھے سے زیادہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ ایبڈو کے تحت نہ اہل کر. جی، میں ناظرین فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافیکار جناب افتخار احمد نے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بھائی جان، یہ جو لاہور میں ہو رہا ہے، اسلام آباد میں ہو رہا ہے، پشاور میں ہوا، کراچی میں ہوا، اور دہشت گردی کی جو ہم نے یہ تصویر دیکھی ہے، یہ ماضی میں کبھی ایسا دیکھا ہے؟ نہیں، ماضی میں ایسا نہیں ہوا، لیکن اب آپ اس کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں. اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ان جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے بلاک رہائی کا حکم دے رہی ہے. تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے جو اس کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، یا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا موقف ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ تو خاص صاحب کو دیکھ کے خوش ہوئے تھے نا، لیکن جو حرکتیں ہوئی ہیں عملاً افتخار بھائی، بات کسی کو دیکھ کے خوش ہونے کی نہیں ہے. جو لوگ ریاست نے گرفتار کیے وہ ہر سطح پہ جس طریقے سے ان کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ کیوں اور کیسے، اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا. کہ اگر آپ جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ دہشت گردی ہے، اور اگر وہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کو کچھ گھنٹوں میں ریلیف مل جاتا ہے، تو پھر یہ جو دہشت گردی آپ نے دیکھی ہے، یہ ہم نے دیکھی ہے، اس کو تو روک نہیں سکے گا نا کوئی. افتخار بھائی، پھر اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے؟ یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ فیصلے کر رہے ہیں. لیکن یہ بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر ایک عجیب پچھلے 1 مہینے 2 مہینے سے عجیب قسم کے عدالتی معاملات ہیں. مثلاً جو پاکستان پینل کوڈ ہے، اگر کوئی الزام آپ پر ہے اور کوئی الزام کسی بڑے آدمی پر ہے،
جو آپ پر الزام ہے آپ کے لیے اپنے انٹروگیشن آفیسر کو ملنا لازمی ہے. وہ آپ کے پاس آئے گا, تفتیش کرے گا, ممکن آپ کو تھانے میں بھی بلا لے, آپ کا بیان لے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے نہ بیان لینا ہے, نہ ہی انہوں نے پیش ہونا ہے, نہ ان کو انٹروگیشن کا افسر پوچھے گا, نہ ان کو طالب بنا گا. تو یہ بہت خوفناک ایک ڈویژن ہوئی ہے. دس از مور سیریس دین اینی تھنگ. لیکن افتخار بھائی ایک طرف پارلیمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں سپریمیسی ہے, ایک طرف وہ کہتے ہیں نہیں ہم جو کہیں گے وہی قانون ہوگا, آئین ہوگا. تو اس کا حل کوئی بندہ باہروں لینا پائے گا سیدھے معاملات کرانے کے لیے؟ دیکھو جیسے آپ کا سوال بہت سیریس ہے. یہ میں سب دوستوں سے جتنے پاکستان میں لوگ ہیں اور جو میری اور آپ کی بات کو سن رہے ہیں, ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ریاست میں جو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے جن کو وہ گرفتار کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرتی ہے. عدالتوں کو حق ہے کہ ان کو بیل آؤٹ کریں. لیکن جس طریقے سے اب ہو رہا ہے یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا. مطلب یہ کہنا ہے کہ کسی آدمی کو کہنا کہ اس کو اگلے 10 دن کی بھی میں بیل دیتا ہوں. اگر فرض کریں وہ 10 دن میں کوئی ایسا ایکشن کرتا ہے جو اگینسٹ دی لا ہو تو وہ تو کہے گا کہ میرے پاس تو 10 دن کی بیل تھی اور میری مرضی تھی, جو مرضی میں کروں. یہ بہت خوفناک صورتحال ہے. آپ اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں. آج اخبار میں اختیار چھپا ہے اور لوگوں سے کہا گیا کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور 2-2 لاکھ روپے اپنے آدمی لیں. لیکن وہ جس وقت آئیڈینٹیفائی ہوں گے ان کے گھر جا کر ان کو گرفتار کیا جائے گا, 2 گھنٹے میں وہ واپس آ جائیں گے. بڑا سیریس معاملہ یہ. افتخار بھائی آپ کہہ رہے ہو, میں اس میں یہ حقیقت ہے کہ یہ جو رانا ثناءاللہ کی بات کو پسند نہیں کرتے دوست, اس نے 2 سوال بڑے مزے کو اٹھائے. اس نے کہا یہ جو مویشیوں کی منڈی پر حملہ کیا گیا یہ کون سا پولیٹیکل ایکشن تھا؟ بالکل سی. اور ریڈیو پاکستان والے بیچارے کیا کرتے ہیں, وہ ایسی کون سی چیزیں چلاتے ہیں جس کے اوپر پوری کی پوری بلڈنگ کو آگ لگا دی گئی اور وہاں کے ملازمین کی کاریں جلا دی گئی, اور یہ سب کچھ پورے ملک میں ہوا. اور آپ نے آدمی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا, پورے ملک میں بنایا. تو پھر اس کے بعد میں یہ کہنا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو ایسا ہی ہوگا, تو یہ ایڈمیشن نہیں ہے. اچھا جی, یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنے کی خواہش اور پھر پیغام بھی بھیجا ہے, یہ کیا کہانی نظر آ رہی ہے جی؟ وہ تو بالکل سمپل سی بات ہے کہ یہ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف لانا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا DI سے لانا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمیشنر لانا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں ججز کو. دیٹ از اوپن سیکرٹ ہو, اس میں تو کوئی خفیہ بات اب رہی نہیں. کوئی اس شر سے خیر نکلنے کی امید کہاں سے کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے. مجھے تو میں آپ کو صاحب بتا دوں کیونکہ میں جو فیڈرل ہماری ریاست میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی جو بنیادیں ہیں ان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. بالکل یہ آج نہیں مانے گا کوئی, ہماری بات کو نہیں سنے گا. جب 1970s میں ہم کہتے تھے کہ مجیب الرحمان کے ساتھ ڈائلاگ آپ کر لو, تو کہا جاتا تھا کہ مجیب الرحمان کی ڈائلاگ بھی نہیں ہو سکتا. پھر بعد میں ہمارے ہی دوستوں نے کہا کہ جی یہ ایک آدمی نے ملک کروا دیا, اس کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو. تو میں نے جنرل عمر سے, یہ جو اسد عمر وغیرہ کا باپ ہے, میں نے کہا تھا کیا ایک شخص اتنا مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو استعمال کر جاتا؟ ایسا نہیں ہے. کل یہ کہیں گے کہ ہمیں استعمال کیا گیا. جو ادارے ہیں, اداروں کو اپنا آنکھیں کھولنی چاہیے, اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے. یہ کہیں گے ہمیں ایک فرد نے استعمال کر لیا, اس کے دباؤ. مطلب فرد نے کل کیا کہا, فرد نے کل 2 باتیں کی. نمبر 1, اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو ایسا ہی ہوگا, اور میں چیف آف آرمی اسٹاف کو کہتا ہوں کہ میں اگر اقتدار میں آیا تو میں تمہیں ریموو نہیں کروں گا. یہ 2 باتیں کی نا, تو ان 2 باتوں کے درمیان ہی ساری کھیل پڑی. ہاں, ان 2 باتوں میں ہی سارا کھیل ہے. بہت شکریہ افتخار بھائی آپ کے وقت کا. فروخ فیصل, باتیں تو بڑی سچی بات ہے کہ دل بھی زخمی ہے, مضطرب ہے. آپ جو بات کر رہے تھے وہی کہ باتیں تو دہشت گرد اندر ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہیں. یا کیا کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا کیا پڑے گا جی, یہ ایک تو تحمل کا مظاہرہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ تو کر لیا, لیکن اب ایکشن لینا پڑے گا. اور یہ کوئی نہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھی
उनकी शायद वो पाकिस्तानी ही नहीं है, तो आपको इल्म में ही है ये बात बखूबी कि जो कालादम तालिबान जिनको पाकिस्तान में लाया गया 70,000 लोगों को, जो बग़ैर किसी के अदारे के इन्फॉर्म किए, और जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी कह चुकी है कि किसी के इल्म में लाए बगैर जो है लोगों को यहाँ पर आबाद किया गया। मैं इसमें लसानियत की बात नहीं करूँगा, लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग इन मुजाहिरों में शिरकत कर रहे थे वो एक ख़ास ज़बान बोल रहे थे, और उनका जो लबो लहजा था और वो जो एक्सेंट था वो अपने यहाँ का नहीं था। वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे सरहद पार से था, और जो एक कई तवील अरसे से जो है कत्लो गारत गरी में मुलव्वस हैं, उन लोगों को जिनको ये सेटल करना चाह रहे थे, उनमें से अक्सरियत जो है उन लोगों की है। मैं इससे पहले जब बात कर रहा था इफ्तिखार साहब के आने से पहले कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसको जो शाकी नहीं रही, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, क्या पार्टी, दूसरा अहमद गजनी साहब भी कह रहे थे कि गिले भी थे और बहुत सारे इख्तिलाफ हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग गए, बेनज़ीर भुट्टो को धमाके में जो है शहीद कर दिया गया। क्या उनकी पार्टी ने, क्या उनके पास उनकी फॉलोइंग नहीं थी, क्या वो ये नहीं कर सकते थे? क्या क्या कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ इवन MQM की अब बात कर लें, क्या उनके पास ताकत नहीं थी कि वो सरकारी अमलाक पर और इस तरह अस्करी या फौजी अमलाक पर हमला करते? क्या मुस्लिम लीग नून के पास कभी इतनी कुव्वत नहीं रही? 3 दफ़ा उनके साथ हाथ हुआ कि वो ये सब करते। वो फौज के ख़िलाफ़, फौज की क़यादत के ख़िलाफ़ बोलते रहे, इख्तलाफ करते रहे, लेकिन इदारे को नहीं उन्होंने बहसियत मजमूई उस तरह से। और फिर ये जिन चीज़ों पर हमला किया गया है ये तो अलामत है ना। ये अलामत सिर्फ फौज की नहीं है, ये मुल्क की दफा की भी अलामतें थी। मैं सच्ची में अच्छा, मैं साजिदा साहबा जो खान साहब के इस सब कुछ करने से, करवाने से घर में बैठी हुई ख़वातीन और बच्चों पे वो क्या असरात देख रहे हैं आप? देखिए बच्चे जो स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो उनमें तो बहुत ज़्यादा खौफ पाया जाता है। ठीक है, बच्चे इस चीज़ को देख के तो बड़े घबरा रहे हैं कि क्या मसला है। बल्कि मेरा छोटा भाई है तो उस दिन पूछते हैं आप ही ये क्या हो गया, आप ही यहाँ पे भारत ने हमला कर दिया। मतलब बच्चों का चूँकि उनका जहन ऐसा है तो वो इस तरह से उनके अंदर खौफ है, हरास। मेरा छोटा भाई रात भर सोया नहीं है। अगर मेरा छोटा भाई नहीं सोया तो पता नहीं कितने बच्चे नहीं सोए होंगे, पता नहीं कितने बच्चे जो है खौफ और हरास पे शिकार बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, पेपर्स जो है वो आगे चले गए। कितनी मुतासर हुई है इस चीज़ से, और बच्चों पे बहुत खौफ और हरास है। औरतों की बात की जाए तो औरतें भी ज़ाहिर सी बात है, वो औरतें भी जिनके बच्चे इस चीज़ में जा रहे हैं, बाहर किसी भी चीज़, किसी काम की वजह से बाहर जाते हैं, और जब ये बीच में स्टार्ट हो गया सारे मामलात, तो पता नहीं माएँ कितनी रोई होंगी, कितनी माओ ने दुआ की होगी कि या अल्लाह हमारे बच्चे खैर खैरियत से वापस आ जाए, हमारे छोटे बहन भाई खैर खैरियत से वापस आ जाए। और जो बच्चे हरास बहुत फैला, और जो बच्चे डंडे उठा के खान साहब की कॉल पे जाएंगे, उनकी माएँ भी कुछ सोचती हैं कि नहीं सोचती? उनकी माएँ तो पता नहीं, ये दरवाजे की तरफ ही उनकी निगाहें टिकी होंगी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, अभी पुलिस आ जाएगी या अभी बेटे की लाश आ जाएगी, पता नहीं क्या होगा। या वो मुझे नहीं समझ आती। मैं समझती हूँ कि माओं का भी यहाँ पे कसूर है, वो अपने बच्चों को इस चीज़ पे अवेयरनेस दें कि देखें बेटा ये हमारा मुल्क है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आपने बाहर जाके जो धंधा फसाद करना है तो उससे हमारे पाकिस्तानी अवाम, हमारे बहन भाई ही मुतासर होंगे। मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पे उन माओं का भी कसूर है। यकीन सैयदी, फिर से मैं आपकी शीरी बयानी चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहूँगा कि हाल मैं बार बार ये कहता हूँ क्या होगा आशा जी, इस पे कहाँ से सिरा पकड़ा जाएगा और किस तरह आगे बढ़ा जाएगा? मैंने सच्ची बात है, आप तो लाहौर में बैठे हैं, मुझे वो जब वो तैयारा जो है वो आग लगी नज़र आई, तो ये तो वो सारे वो इस्तारे हैं जिनसे हम तकवीयत लेते थे और वहाँ बैठते थे, कभी चाय भी वहाँ खड़े होकर पी लेते थे ऐसी जगहों पे। अब जगह ही कोई नहीं महफूज रही। अब बाजार कह रहे हैं बड़ी परेशान कौन सूरत हाल है। अब आप देखिए कि हम जो सारी गुफ्तगू हमने की है ना, उसमें हम ये कहें कि ये इमरान खान का, इमरान खान ने यूं कर दिया। इमरान खान एक ग्रुप का हिस्सा है, पहले तो ये बात समझिए। इमरान खान एक हाइब्रिड निजाम का हिस्सा थे। उनको 10 साल एक प्रोजेक्ट चलाया गया है मुल्क में। जब वो प्रोजेक्ट बंद करने की कोशिश की तो ये फ्रैंकनस्टाइन, ये मॉन्स्टर आपने तख्लीक किया हुआ है। अब वो सारा एक गैंग है, वो पार्टनर्स इन क्राइम है। वो आप समझते हैं कि एक आदमी रिटायर हो गया तो आपने कहा बस ठीक है वो चकवाल चला गया, सब मामला ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक पूरे लोग हैं जो एक गुनाह में शामिल रहे हुए हैं
اب وہ سب جو ہیں وہ اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا, ایک اور لمبا کھیل ہے یہ. آپ نے آئین کی کھلی خلاف ورزیاں کی ہوئی ہیں. اب آپ اس صورتحال میں گھبراتے بھی ہیں, آپ کی نفرتیں بھی ہیں, وہ ساس سے بہو بھی ہوگی ساری بات, لیکن یہ ایک ہائیبریڈ نظام کا حصہ جنہوں نے آئین کو کھڑکی سے باہر پھینک کر فیصلے کیے ہوئے ہیں, اور بڑی بڑی عجیب حرکت ہوئی ہے ان عدالتوں میں. اب یہ سارے لوگ مختلف محکموں میں اور مختلف اداروں میں, یہ سب لوگ ہاتھ جوڑ کر اس وقت باہیں پکڑ کر کھڑے ہیں, کیونکہ سروائیول کی یہ بھی تو جنگ لڑ رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب تو ان کا سامنے چہرہ ہے نا. یہ پیچھے سے جو کوتڑ سو ضمانت آ جاتی ہے, یہ بلا وجہ نہیں آتی, یہ کوئی ایسے ہی مذاق نہیں ہے یہ کہ آپ کسی کی شکل آپ کو صرف پسند ہے. یہ نہیں ہے جیسے ہم تاثر بھی سنتے ہیں نا, جن کو بڑا پسند ہے. نہیں, یہ ایک گینگ ہے بھائی. انہوں نے ایک ملک کا ایک حال بنایا ہے پچھلے 5 7 8 سال لگا کر. اب جب آخری وقت آ رہا ہے تو ان کو آگے عہدے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر یہ نظام تبدیل ہو جائے اور ہمارا بادشاہ واپس آ جائے, وہ بادشاہ ہی سمجھتے ہیں نا خاص تو وہ اب یہ بادشاہ کیوں سمجھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں عدالتوں نے یہ نہیں کیا کہ اسے ضمانت دی ہے. آپ پچھلے 4 5 سال دیکھیے, یہ عدالتیں کوئی کیس پروسیڈ ہی نہیں ہونے دیتی, یعنی کسی سٹیج انویسٹیگیشن ہی نہیں ہونے دی جاتی. وہ معلم جبا اور بی آر ٹی پشاور سے شروع ہو کر اب توشہ خانے پہ سٹے دیا ہے نا 2 دن پہلے. تو یہ ایک عجیب طرح کا ایک گینگ ہے جو آپ مل کے کھڑا ہے, اور یہ اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح یہ دوسرا سارا نظام جو ہے. اچھا دلچسپ بات ہے اس میں یہ ہے کہ ان کو ایک عوامی طور پر, وہ ایک بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی, تو یہ بھی انہوں نے ایک ذرا حاصل ہے کہ وہ اس کی صفوں میں چھپ جاتے ہیں. یہ سارے لوگ کی تو عوام کی بڑی ساتھ ہے, جو عوام ساتھ ہے تو سیدھا آپ الیکشن کا انتظار کرتے, جو کہ بہرحال اگر اکتوبر میں نہ ہو تو آپ جیسے اور میرے جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہوں گے نہیں جی الیکشن کا وقت آ گیا آپ الیکشن کروائیے. لیکن یہ مسئلہ کچھ اور ہے, کچھ ریٹائرمنٹس ہونی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس وقت ہمارے لوگ ابھی تک بھی پوزیشنز پہ موجود ہیں, اور یہی وقت ہے کہ ہمیں ستمبر سے پہلے یہ سب کچھ کرنا ہے. جیسے کہ آپ سن رہے ہیں نا کہ یہ کنٹیمپٹ کے نوٹسز دینے کی بات ہو رہی ہے پیر منگل کو. آپ جیسے کہ سنیں گے اگلی تاریخ دی جائے گی الیکشن کی, میں آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں, الیکشن کی اگلی تاریخ اناؤنس کی جائے گی اب 2 4 دن کے اندر, اور پھر اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی جائے گی, کیونکہ ان کی نظر میں ایک ڈیڈ لائن ہے. کچھ یہ جو ہونی ہے نا ریٹائرمنٹ, صدر صاحب نے جانا ہے اور یہ چیف صاحب نے جانا ہے دوسرے. آج خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اتنا کچھ ہو گیا لیکن صدر مملکت کی جانب سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں آیا ایسے افسوسناک واقعات پہ. دیکھیے صدر مملکت جو ہے نا وہ ان کی طرف سے آیا تو ہے, منہ سے نہیں کہا ہوگا, بزبان حال تو آ رہا ہے نا کہ وہ 3 گھنٹے جا کر ملاقات کرتے ہیں عمران خان سے, اور وہاں جا کر وہ آپس میں جو بھی پیغام رسانی ہوتی ہے ان کے درمیان میں جو بھی معاملہ ہے, انہوں نے ملک کا یہ ایک مسئلہ ہے بھائی عمران خان ایک پارٹی کا لیڈر ہے, کچھ صحیح بات ہے, وہ ایک مقدمات میں کچھ آ گیا ان کا نام, تو وہ 2 4 دن حراست میں رہیں گے, باہر آ جائیں گے. یہ اس طرح نہیں اس کو ٹریٹ کیا جا رہا, وہ انہوں نے اس کو ایسے ٹریٹ کیا ہے جیسے یہ اعلان جنگ ہے, اور ایک آدمی جو قانون سے اوپر ہے, ہم نے تو اس کی کبھی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی, تو آپ نے کس طرح اسے حراست میں لے لیا. یہ رویہ انہوں نے کیا. بہرحال جی یہ سیاست ہمارے ملک میں آخری 2 پہ بولوں گا, یہ سیاست ملک میں ہماری جو روایتی ایک طریقہ کار تھا نا, اپوزیشن ہوتی تھی, کچھ حکومت ہوتی تھی, وہ آپس میں لگے رہتے تھے, پھر وہ الیکشن ہو جاتا, وہ طریقہ بدل گیا. اب اس ملک میں سیاست جو سب سے بڑا جس چیز نے سفر کیا ہے وہ آئین ہے. جب آپ اس طرح کچھ لوگ اکٹھے ہو کر, اور فاشزم کی جو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں ان کو جب اپنا لیتے ہیں, تو پھر مخالف لا محالہ کوشش نہ بھی کریں. دیکھیں نا ہیومن رائٹس کی کچھ وائلیشنز ہو ہی جاتی ہیں اس طرح, جب آپ اتنے بڑے ایک تماشے سے ڈیل کر رہے ہوں, وہ کیوں ہو جاتی ہیں. آئین جو ہے وہ پھر سفر کرتا ہے. آئین صرف یہ سمجھتے ہیں وہ ہے جس کو ہم کہیں گے وہ آئین ہے, اس کے علاوہ کوئی آئین نہیں ہے. تو اب آخری بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آئین کو اس سے زک پہنچی ہے, اور آئین کو جب زک پہنچتی ہے نا تو اس کا معنی کیا ہے کہ صرف ایک سائیڈ پھر نہیں رہ جاتی. دیکھیے 2 پہلوانوں کی کشتی ہو رہی ہے, تو ایک نے اگر جیب سے چاقو نکال لیا اپنی چڈی سے تو آئین تو ختم ہو گیا نا, تو دوسرے کو بھی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے. تو آئین کو صدمہ پہنچتا ہے, آئین کو زک پہنچتی ہے. یہ ہوا ہے اس وقت ان دنوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بہت بڑا حادثہ ہو رہا ہے. یہ ہماری آخری ہوپ تھی, یہ بھی ختم ہو رہی ہے.
فاروق حسن صاحب جس طرح شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ آئین اپنی مرضی کا موم کی ناک تو نہیں ہے نا جدھر مرضی موڑ لی جیسے مرضی کر لی یار یہ اس کے تحت ہی چلنا پڑے گا نا. جی ہاں دیکھیں نا وہ پھر بات یہ ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی واحد جماعت نہیں ہے جو افراد کو اکٹھا کر سکتی ہے, وہ واحد جماعت نہیں ہے جو اپنے کارکنوں کو اکسا سکتی ہے, وہ واحد جماعت نہیں ہے کہ جس کے جو فالوورز ہیں یا جس کے کارکن جو ہے اپنے لیڈر کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے تمام کے کارکن اتنے ہی متحرک ہوتے ہیں اور اپنے لیڈر کے ساتھ اتنا ہی محبت کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب یا پی ڈی ایم کی یا اتحادی جماعتوں کے لوگ آئیں گے, انہیں اس سطح پہ لایا گیا ہے کہ بھئی جتھے لانے ضروری نہیں, ہم اندر نہیں جائیں گے, کچھ کریں گے بھی نہیں, راستے بھی کھلے رکھیں گے, تو عوامی آپ نے طاقت ہی دیکھنی ہے. یہ تو اس طرح تو فیصلے نہیں ہونے چاہیے نا. جی بالکل اس طرح نہیں ہونے چاہیے, لیکن اب دیکھیں نا جب منڈے کی جو کال دی ہے پی ڈی ایم نے اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی عمران خان کے دور میں وہ 1 یا 2 مرتبہ یہاں پہ آئے ہیں اور بہت بڑا اجتماع وہ لے کے آئے ہیں. شہر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی, کوئی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا, احتجاج کیا انہوں نے. لیکن اب ظاہر ہے کہ جواب میں اب آپ ری ایکشن توقع کر سکتے ہیں کہ ان کے کارکن جو ہیں اگر وہ جذباتی ہو جائیں, لیکن کیونکہ ان کی حکومت وہ اس طرح جذباتی نہیں ہوں گے. جو خطرہ اور خدشہ اصل میں ہے نا جو عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لیڈروں میں ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہ ایک خاص ارینجمنٹ کے تحت سیاست کرتے رہے اور یہ سارا احتجاج کرتے رہے. یہ انہوں نے غلطی کیا, اب یہ اگلی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے مخالفین کے گھروں پہ جائیں گے. تو اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے یہ اقدام کیا تو بھائی یہ کوئی اکثریت میں نہیں ہے, تو گلی گلی محلے میں جو ہے ان کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, اور وہ جو کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا نانی یاد آ جائے گی. اور یہ میں آج پھر یہ کہوں گا نہیں تو لیکن سازش بھی تو ان کی یہی ہے نا کہ ایسا ہو, ان کی سازش. میں آج پھر پی ٹی آئی کے فالوورز کو کہوں گا کہ بھی آپ اپنی جماعت کے ساتھ کمیٹڈ رہیں, اپنی جماعت کا ہر آئینی جو احتجاج ہے اس میں حصہ لیں, لیکن جس طرف ان کی قیادت آپ کو لے کے جانا چاہ رہی ہے اس طرف مت جائیں, کیونکہ انہوں نے کسی نے پیچھے نہیں آنا. اس دن انہوں نے کروا دیا سارا کچھ, سب کی یہ آڈیو ویڈیو سب ریکارڈ ہو چکی ہیں. جب رات کو احساس ہوا کہ یار یہ کام غلط ہو گیا ہے تو سب جو ہے لا تلقی کا اعلان کر چکے. اب وہ لوگ جو گرفتار ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں, لیکن جو بالکل عمارتوں کے اندر داخل ہو کے جنہوں نے ساری علامتوں کو کیا, ان سب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ قانون کیسے پیش آئے گا. اور ان بچوں کی, میں ان بچوں کے لیے دعا گا ہوں, خود سیاسی کارکن رہے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں. اسی لیے میں منع کرتا کہ جو بچے جو ہمارے ساتھی جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتے تھے ان کی یقین مانے زندگیاں خراب ہو جاتی تھیں. اور یہ جو ایک پرچہ ہے دہشت گردی کا, یہ کئی سال جان نہیں چھوڑے گا. نہیں تو معافی تو نہیں ملنی چاہیے, بالکل نہیں ملنی چاہیے. اچھا جی, جہاں سے آپ نے ساجدہ صاحب بات چھوڑی تھی کہ اب اگر بچہ ماں کی نہیں سن رہا تو وہ بیچاری روئے گی نا, لیکن جو مائیں اچھل اچھل کے جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ نہیں میں تو چاہتی ہوں کہ بس خان صاحب اور میں ہوں, اور بچیوں کے بھی آڈیوز ویڈیوز ہیں, تو وہ تو پھر برابر کی شریک ہو گئی نا اپنی نسل کو تباہ کرنے میں. بالکل ہو گئی. دیکھیں اس سے جو بچے ہیں ان پہ ایک اثر یہ بھی بہت جو ہے وہ اثر جا رہا ہے کہ انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو چیز اگر آپ کے گھر والے نہیں مان رہے یا کسی نے بھی آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے کیسے منوانی ہے, آپ نے ضد کرنی ہے, آپ نے توڑ پھوڑ کرنی ہے. ہم اپنے معاشرے کے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو عورتیں بڑی بھاگ دوڑ کے جا رہی ہیں, توڑ پھوڑ میں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں احتجاج ہوتا ہے, خاموشی سے ہوتا ہے, ایسا احتجاج ہو جس میں ملک میں کسی طرح کا بھی کوئی نقصان نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ کیا احتجاج ہے؟ آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, آپ غریب عوام کو نقصان دے رہے ہیں. وہ جو گاڑیاں جلائی گئی ہیں کتنے غریب عواموں کی, کہ موٹر بائک جل گئے, ان کا کیا قصور تھا؟ اس کا ہرجانہ کون دے گا؟ وہ خان صاحب سے لینا چاہیے نا. بالکل لینا چاہیے. ہمارے غزنوی صاحب چندہ ہی لیتے ہیں. وہ چندہ ہی لیتے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں ہرجانہ تو نہیں دیں گے, وہ تو خود چندہ لیتے ہیں, ہرجانہ کیا دیں گے. لیکن حماد بھائی مجھے یہ بتائیے گا, فرمائیے گا کہ یہ سب کچھ جس قدر تیزی سے ہو رہا ہے, وہ مجھے شورش بھی یاد آتے ہیں, حکیم سعید بھی, صلاح الدین بھی, اور نظامی صاحب بھی, ڈاکٹر اسرار مرحوم بھی. وہ جو سازشیں 60-70 سال پہلے لکھ گئے, بلکہ پورے کتابچے لکھ کے چلے گئے آغا شورش صاحب بھی, کہ عجمی اسرائیل. اور پھر مجھے تو وہ بھی موچی دروازے کی کبھی کبھی تقریر سنتا ہوں جب میں آغا صاحب کی, تو جناب سید داؤد غزنوی, جناب سید ابو بکر غزنوی کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ جب گفتگو کر رہے ہوتے تھے, تو یہ ساری چیزیں جب میں غور کرتا ہوں, کڑیاں ملاتا ہوں, تو پھر تو اسی سازش پہ آ کے نہیں کھڑے ہو گئے. اور جس طرح
फारूक फैसल साहब ये फरमा रहे थे कि अगर घर घर में या गली गली में ऐसे दंगे फसाद होंगे तो यही तो साजिश है दुश्मन की, फिर तो दबोच लेना चाहिए ऐसे लोगों को। आपने बिल्कुल मसले की जड़ की तरफ आप आ गए हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है सतह के ऊपर, पर्दे के ऊपर, इसके पीछे जो खेल हो रहा है, असल सच्ची बात है कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमने कभी ना ये जो साजिशी थ्योरी होती हैं और ये इनको हमें खास हद तक ही अहमियत देते हैं, हम फैक्ट से जुड़े हुए लोग, लेकिन हमने सारी उम्र इसकी नफी भी किया है कि यार हमें तो यूं नजर आता है, ये सामने यूं, यार इतनी ना बढ़ाओ बात, ये क्या है। लेकिन अब ये सच्ची बात है कि हमें नजर आ रहा है कि ये जो हम सुनते हैं ना कि अमेरिका और चीन की वॉर हो रही है, ये खित्ते की मुस्तकबिल की शक्ल क्या होनी है ये तय किया जा रहा है, अपनी अपनी प्रॉक्सीज बनी हुई हैं। अमेरिका यहाँ पे क्या चाहता है, सी पैक को बंद करने वाले चाहता है वो, और ये खित्ते से क्योंकि उसका असर रसूख कम हो रहा है तो अब कुछ कह रहा है, रूस, चीन और हिंदुस्तान और ये सब ममालिक अपनी करेंसी में तिजारत करने की बातें कर रहे हैं, और अमेरिका की जितनी ताकत है वो डॉलर की ताकत है। दरअसल ये जो IMF आपको कहता है ना पैसे दूंगा नहीं दूंगा, पहले यूं करें, हर रोज सुबह वो एक नई बात करता है, वो वजह है उसकी, वो आपको ये सारी बातें परे रखकर भी आपको कर्जा दे सकता था, वो देता रहा है, वो देता है अब भी, वो 50 अरब डॉलर भी उसने, वो कई मुल्कों को बड़े पैसे दे चुके हैं, वो आपके साथ ये सुलूक कर रहे हैं। इसकी एक वजह है, ये जो दुनिया में हो रहा है और जो खत्ते में जंग हो रही है उसमें आपको यहाँ पर कुछ चीजें हैं पसंद नहीं आ रही बड़ी ताकतों को, मगरब को वो चीजें पसंद नहीं है। यहाँ पर एक आध अपॉइंटमेंट बड़ी ऐसी हुई है जो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में अमेरिका की मर्जी से नहीं हुई, लिहाजा अब एक पूरी जिद्दोजहद की जा रही है कि किस तरह हमने चीजों को दोबारा अपने काबू में लाना है। फारूक फैसल खान साहब, ये नए ब्लॉक्स, चीन, सी पैक, और आपको पता ही है सी पैक पे चौथा स्तून की टीम सबसे अगले माज़ों पे रही है। सच्ची बात है, मैं चीन से पाकिस्तान दाखिल हुआ तो मेरे लिए एक ऐसी तकवीत थी कि यार ये दुनिया का वाहिद वो बॉर्डर है 16,200 फुट की बुलंदी पे, जहाँ से आपका बड़ा ट्रेलर 80 की स्पीड क्रॉस कर रहा है। जब मैंने देखा, फिर मैं गहरे पानियों में उतरता हूँ गवादर के, तो देखता हूँ कि दुनिया की उस वक्त दूसरी गहरी तरीन थी बंदरगाह, जिसके अंदर अनवा अक़साम की आबी ज़िंदगी। यार अगर अपने ही लोग ऐसी किसी साजिश का शिकार कर दे हमें और शरीक हो जाएं दुश्मन के साथ, की किया जाए? देखिए, पहले जिस तरह गज़नवी साहब ने भी कहा कि हम फैक्ट से जुड़े लोग हैं, अमूमन ये साजिशी थ्योरीज़ पे यकीन नहीं रखते थे, लेकिन आप भी अब इतने अरसे से इस्लामाबाद में हैं, आप 5 साल पहले के जो 6 साल पहले के मुजाहरे देख लें, उस वक्त मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी या नून लीग की हुकूमत थी, वो भी यही कहते थे कि जी सी पैक ये उस वक्त हम लोग कई लोग नहीं मानते थे कि यार अब इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स की लड़ाई है या अब इसको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप 3.5 साल का इनका इमरान खान का दौर देख लें तो उसमें सबसे बड़ा काम यही हुआ कि आपके जो सी पैक के जितने मुआहदे थे वो सारे शेल्फ हो गए और सब चीज़, इवन तजारत तक जो है वो बंद हो गई। और अब दोबारा जब जो है ये किया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि शायद जो हम आलम तन्हाई में चले गए थे उसमें दोबारा वापस आ रहे हैं, और चीन ही जो है आपकी वो क्या उसे कहते हैं आखिरी होप है। मल्लेदार भी है ना जी, मल्लेदार बदल भी नहीं सकता कि आपके जो इक़्तिसादी मसाइल हैं वो उसी के ज़रिए हल हो रहे हैं, और पाकिस्तान शायद हो सकता है कि उन सारे मनसूबों पर अमल करे तो इससे आगे निकल सकता है। लेकिन बिल्कुल जो है वो उसी तरह वही आलमी इदारे IMF वो आपका गर्दन जो है आपकी दबा रहे हैं, और वजह यही है कि हम जो है उस ब्लॉक की तरफ ना जाएं। अब दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं रहेगी। अब इसके पहले भी जैसे सर जंग में 2 थी, अब ये एक नया महाज, और जो एशिया जो यूनाइट हो रहा है कि भी ये आगे तरक्की करे, और डॉलर पे जो सबसे बड़ा कट लगेगा या वो मार पड़नी है वो डॉलर को पड़नी है। तो इसमें पूरे शरह सदर से कि बिल्कुल जिसमें आलमी साजिश शामिल है और हमारे लोग उनके गमाशते हैं। अच्छा गजनवी साहब, आवाज़ आ रही है जी मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, हमारे गजनवी साहब जहाँ से आप बात कर रहे थे अगर याद हो तो वहीं से शुरू कीजिए, वरना फिर ये है कि जो फारूक साहब से भी मैं यही पूछ रहा था। मैं ख़ुद उन जगहों पे गया, मैंने वो जगह देखी, रश्क आ रहा था कि पाकिस्तान इतनी ज़्यादा मेन जगह पे है और मरकज़ी हैसियत है,
پھر یہ سازشیں اگر چلتی رہیں گی اور اندر سے لوگ شریک ہوتے رہیں گے بلکہ مہرے بن کے آگ لگوائیں گے تو بس سلوٹ ہی کرتے جائیں گے. گڈ ٹو سی یو ہیئر. یہ سچی بات ہے کہ آپ کے اداروں کی تقسیم نے پہلی دفعہ یہ صورتحال پیدا کرتی ہے جس میں کہ آپ کو ایگزسٹینشل یعنی فیوچر کے حوالے سے آپ بڑے تشویش کا شکار ہیں. کیونکہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہو رہی کہ ضمانت دے دی ہے جی، اکٹھی ضمانتیں دے دی ہیں. یہ ایک پردے پر چھوٹی سی چیز ہو رہی ہے. اصل میں اس ملک کی جو معاشی شاہراہ ہے نا وہ کاٹ دی گئی ہے اور اس نے خطے میں اس کا کردار جو ہے وہ طے کرنے کی ایک مسلسل کوشش ہو رہی ہے جو کبھی IMF کے تھرو ہوتی ہے، کبھی زلمے خلیل زاد کی باتوں سے آپ کو پتہ لگتا ہے، کبھی یہ چین والے آپ کو بتاتے ہیں. ابھی ہمارے چیف گئے چین واپس آئے ہیں تو ملک کی حالت جو ہے وہ ایک دم اور مزید کیا ہو رہا ہے. جیسے ہی چین نے خطے میں ذرا جیسے سعودی عرب ایران کی صلح کروائی ہے اور 2-4 یہاں پیشرا ہوئے اور ہمیں روس سے تیل ملنے لگا گئے. یہ ساری جو صورتحال بن رہی ہے اس میں آپ کو انٹرنیشنل طاقتوں کو یہاں دباشتے چاہیے تھے جو انہیں میسر ہیں. وہ اپنی کچھ خواہشات کے تابع ہیں لیکن اس وقت وہ جانتے بوجھتے ہوئے یا کچھ شاید بیچ میں نادانستہ بھی ہوں. بہرحال عوام جو ہے نا وہ تو اس سازش کا حصہ نہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا یقیناً عوام شامل نہیں. بہت شکریہ جناب سید حماد غزنوی آپ کا، بہت شکریہ فاروق فیصل خان صاحب آپ کا، اور بہت شکریہ ساجدہ نصیر صاحب آپ کا. جس قسم کی باتیں آج ہوئی ہیں اور اگر یہ سچ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، روز قیامت میں مفتی نہیں، میں کوئی مفتی نہیں، ملا نہیں، قاضی نہیں، دل مگر اس صورت حالات پہ راضی نہیں. PTI کا سوال تو پتہ نہیں قبر میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن اس قوم کے مستقبل سے کھیلنے کے حوالے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے آگ لگوانے تک اور اپنے بارے میں جس قسم کے بچوں اور بڑوں سے تقاریر کرائی جا رہی ہیں بہت بڑی حد لگنی ہے. ابھی بھی توبہ کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، سجدہ سہو کر لیں اور اس راستے پہ آ جائیں جو کہ انعام یافتگان کا راستہ ہے. خان صاحب مرنا سب نے ہے، سب نے، کل نفس ذائقۃ الموت، پھڑے جاؤ گے. لہٰذا حب الوطنی شطر الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث نبوی ہے. کوئی دسے جا کے یار خان صاحب ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ ایمانی تقاضے پورے کرنے کی ہمت دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.